जिस तरह से दाता दरबार के सामने हादसा पेश आया, खातून अपनी बेटी समेत नीचे गड्ढे में गिरी, कई घंटे के बाद उनकी लाश मिली। इस पर हुकूमती अदारों की तरफ से पहले कहा गया कि बिल्कुल झूठ है, गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा के करीबी साथी वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी साहिबा की तरफ से भी यही कहा गया, हत्ता के डिप्टी स्पीकर सूबाई असम्बली के वो भी वहाँ पे बैठे हुए यही बात कह रहे थे कि ये तो फेक न्यूज़ है, ये गलत है। लेकिन बाद में ये साबित हो गया कि हादसा हुआ था, इंतहाई अंदोहनाक हादसा था। इस पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से सख्त नोटिस लिया गया है। जिस तरह से वो बरहम हुई हैं आपके सामने रखते हैं, उनकी तरफ से जिस तरह से तजावुज़ात हटाने का फ़ैसला किया गया और उसमें एक तसलसल नज़र आ रहा है। पंजाब में अमूमन बल्कि पाकिस्तान में होता ये रहा है कि तजावुज़ात हटाने का सिलसिला शुरू होता था, ऐलान होते थे, तजावुज़ात हटा भी दी जाती थी, लेकिन महीने बाद, डेढ़ बाद, 2 महीने के बाद उसी तरह से तजावुज़ात फिर अपनी जगह पर आ जाया करती थी। इसी तरह से मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से भी एक फ़ैसला ऐसा किया गया जिस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। बहुत से फैसलों पर अमल दरामद हो रहा है। इनकी तरफ से शॉपिंग बैग ख़त्म करने का ऐलान किया गया था, 15 दिन तक तो उस पर अमल किया गया, मगर आज फिर पहले की तरह दुकानदार शॉपिंग बैग इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल ऐसा हो जाता है, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा के कई फैसले ऐसे हैं जिन पर अमल हो रहा है। उनमें जिस तरह से CCD की कारकर्दगी सामने आई है, उसके बाद से जब से ये मुतहरक हुए हैं, फाल हुए हैं पाकिस्तान में, बल्कि पंजाब में चोरियों का, डकैतियों का, मुनशियात फरोशी का खात्मा, इसके अलावा भी मरियम नवाज शरीफ की तरफ से जिस तरह से साफ पंजाब का प्रोग्राम शुरू किया गया है, उस पर भी अमल हो रहा है। जैसा कि बताया कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के कई फैसले, उनके कई अहकामात बिल्कुल अवाम के मुफाद में और उन पर अमल भी और उनमें तसलसल भी पाया जाता है। इस हवाले से जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई की है, जिस तरह से उन्होंने अहकाम दिए हैं, कई को गिरफ्तार किया गया है, कई को मुअत्तल कर दिया गया है, बल्कि उनकी तरफ से कहा गया कि जिन लोगों को मैंने फ़र्क किया है दोबारा इनको नौकरी पर न रखा जाए, इनको ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा कुछ जज्बाती हो गई हैं, कुछ बरम भी हुई हैं। उनकी तरफ से ये जो फैसला किया गया है, इस तरह के फैसले ये भी वक्ती तौर पर ही सामने आते हैं, लेकिन जिस तरह से कहा गया कि कई फैसलों में उनका तसलसल भी, इक़दामात में तसलसल है, इससे इम्कान ये ज़रूर पैदा होता है कि उनकी तरफ से जिस तरह से ऐलान किया गया है उसी पर अमल भी होगा और 2-4 लोगों को इसी तरह से सज़ाएँ दी गई तो बाकी सारे सीधे हो जाएंगे। अब मैं आपके सामने रखता हूँ मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से किस तरह से बरहमी का इजहार किया गया। पूरी खबर आपके सामने रख देते हैं, उसके बाद फिर उनकी वीडियो जिस तरह से वो गुस्से में नजर आ रही हैं, जिस तरह से कमिश्नर को कह रही हैं, डिप्टी कमिश्नर को कह रही हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। पहले ये ज़रा पूरी की पूरी खबर मुलाहिजा कर लीजिए, जिससे ये भी पता चल जाएगा कि उज़्मा बुखारी को किस तरह से उन्होंने माफ़ कर दिया, किस तरह से कह दिया कि उनका कसूर नहीं है। क्या इन बीबियों का यही काम है कि इन्होंने जो कुछ भी इनके मुंह में आता है कहती चली जाती हैं? बहरहाल पहले खबर ज़रा सुन लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा जाहिद हुसैन, असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल और प्रोजेक्ट मैनेजर अहमद नवाज को ओहदे से हटाने और गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। कंट्रैक्टर को सानिया में जांबा खातून के शौहर को 1 करोड़ रुपए ज़र तलाफ़ी और हुकूमत की तरफ से रोज़गार के लिए टैक्सी मुहैया करने की हदायत की। बकर के दौरे से वापसी के फ़ौरन बाद लाहौर एयरपोर्ट के लाउंज में हंगामी इजलास से एडिशनल सेक्रेटरी ने भाटी गेट मेन हॉल वाक़या की रिपोर्ट पेश की। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने ज़िम्मेदार अदारों की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। कहा कि भाटी गेट सूबे का दूर दराज इलाका नहीं बल्कि लाहौर का एक मारूफ इलाका है जहां पाकिस्तान समेत दुनिया भर से लोग आते हैं। इस इलाके में कंस्ट्रक्शन साइट पर इंतहाई मुजरमाना गफलत का मुजाहरा किया गया। काम बंद होने के बाद कंट्रैक्टर और वर्कर्स मेन हॉल खुला छोड़कर चले गए। दुनिया भर में हर कंस्ट्रक्शन साइट पर हिफाजती इक़दाम का पूरा एहतमाम किया जाता है। असिस्टेंट कमिश्नर ने विज़िट करके हिफाजती इंतजाम का जायज़ा लेने की जहमत ही नहीं की। कंस्ट्रक्शन साइट पर पेनाफ्लेक्स और बैनर लगा देना ही काफ़ी नहीं कि कंस्ट्रक्शन हो रही है। अगर अंधेरा होगा तो कौन लाइट जलाकर पेनाफ्लेक्स पड़ेगा? भाटी गेट मेन हॉल वाक़या में कंट्रैक्टर, सुपरवाइज़र, कंसल्टेंट, कमिश्नर लाहौर, DC लाहौर, असिस्टेंट कमिश्नर, LDA और वासा भी बराबर के कसूरवार हैं। ये किसने कहा? मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा।
مریم نواز شریف صاحبہ مزید کہتی ہیں کہ شہر کے پرائم ایریا میں کام ہو رہا ہے اور لوگوں کو پتہ تک نہیں کہ وہاں کام ہو رہا ہے۔ داتا دربار جیسے علاقے میں کسی نے پارکنگ بنا لی اور لوگوں سے پیسے لے رہا ہے، کسی ادارے کو علم ہی نہیں، ٹریفک پولیس کہاں، پولیس کو بھی علم نہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک امر ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے مزید کہا کہ کنسٹرکشن سائٹ پر کام ہو رہا ہو تو سمجھ آتی ہے، اور کام ختم کرنے کے بعد مین ہول کو لوگوں کو مرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا گیا۔ یہ سب کو اندازہ ہوگا کہ میں اس معاملے میں اتنی سختی کیوں کرتی ہوں۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ میٹنگ میں مین ہول کے کور کے معاملے پر زور دیتی ہوں، کیونکہ مین ہول میں کبھی امیر آدمی نہیں مرتا، بلکہ ہمیشہ سڑک پر چلنے والے غریب ہی گر کر مرتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ وہ میری یا آپ کی بیٹی ہوتی تو میں آپ سے پوچھتی تو پورا سسٹم ہل کر رہ جاتا۔ جنہوں نے مین ہول کھلا چھوڑا ان کے اپنے بچے نہیں ہیں کیا؟ اتنی بڑی مجرمانہ غفلت کہنا بھی چھوٹی بات لگتی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ اس امر پر افسوس ہے کہ مین ہول واقعہ کے بعد یہ کہا گیا کہ وہاں سے کسی کا پاؤں نہیں گزر سکتا تو جسم کیسے گزر سکتا ہے، اور اسی بات سے کنفیوژن پھیلی اور متاثرہ فیملی کی مدد کرنے کی بجائے ان کو قاتل بنا کر پوچھ گچھ کے لیے تھانے لے گئے۔ مرنے والی خاتون کے والد نے کہہ دیا کہ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے، لیکن میں پوچھتی ہوں آپ کے پاس باہمی تعلقات کی شکایت نہیں لے کر آئے تھے، وہ تو آپ کے پاس مین ہول میں گرنے کی شکایت لے کر آئے تھے۔ میں خود ورچوئل دورے کر کے اضلاع میں چیزوں کا جائزہ لیتی ہوں اور غفلت کے ذمہ داروں کو فارغ کیا جاتا ہے۔ کھلے مین ہول جیسی غفلت پر ڈی سی کو فارغ کرتی ہوں۔ یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کہا گیا۔ فیصل آباد کی ایک ویڈیو میں دیکھا کہ ایک مین ہول کھلا ہوا ہے اور ٹریفک پولیس کا اہلکار قریب آیا اور اس نے لوگوں کو دور کرنے کی ہدایت کی۔ مریم نواز نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ یہ واقعہ راجن پور یا دور دراز علاقے میں وقوع پذیر نہیں ہوا، بلکہ لاہور میں پیش آیا ہے۔ میں نے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھنے کے لیے سیف سٹی اتھارٹی ہیڈ کوارٹر کو کال کی تو انہوں نے فوراً جا کر سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی۔ 7:30 بجے تک کی فوٹیج ہے، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد 2 منٹ میں کوئی کسی کو مار کر وہاں پھینک جائے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ ذمہ دار اداروں کی نالائکی غفلت کی وجہ سے نہ صرف خاتون کی جان گئی بلکہ 10 ماہ کی بچی بھی جان سے گئی، جان کی بازی ہار گئی۔ ان کو دیکھ کر ذمہ داروں کو خدا کا خوف نہیں آتا۔ یہاں 10 ادارے موجود ہیں لیکن ذمہ دار کوئی بھی نہیں ہے۔ مین ہول والے ایشو پر زیادہ زور دیتی ہوں کیونکہ پنجاب ہے، یہاں میرے لیے ایک جان قیمتی ہے، ایک جان قیمتی ہے۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانور کی جان بھی جان ہوتی ہے۔ پنجاب ایسی جگہ نہیں جہاں خدا نخواستہ گر کر مر جائے تو کسی کو پرواہ نہیں۔ یہاں میں بھی جواب دہ ہوں اور آپ کو بھی جواب دینا ہوگا۔ واقعہ کو گھمانے کی کوشش انتہائی افسوسناک ہے۔ ایسے دکھایا گیا جیسے کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں۔ ہر سطح پر مجرمانہ غفلت کا ارتکاب کیا گیا۔ پہلے عام سے کہا گیا کوئی عورت گری ہی نہیں، بلکہ یہ ساری ڈرامے بازی ہے، جبکہ 2-3 کلومیٹر تک اس خاتون کی لاش پہنچ گئی۔ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وہ گری ہی نہیں، اور اس کے بعد اس کے شوہر کو پکڑ کر تھانے لے گئے، بجائے اس کے کہ اس کو دلاسا دیتے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم انہیں ڈھونڈتے ہیں۔ عظمیٰ بخاری کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے اپنی وزیر کی صفائی پیش کی گئی جو انکار کر رہی تھی کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، تو مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں کہ ان کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ انہیں بھی وہی انفارمیشن مل رہی تھی جو ہم سب کو ملی۔ مجھ سے اتنے یقین کے ساتھ بات کی گئی کہ یہ واقعہ وقوع پذیر ہی نہیں ہوا۔ سیف سٹی ہیڈ نے بتایا کہ وہاں کنسٹرکشن کی وجہ سے کیمرے عارضی طور پر ہٹائے گئے ہیں۔ میں ہدایت کرتی ہوں کہ جہاں بھی کنسٹرکشن کے کام کی وجہ سے کیمرے ہٹانے پڑے ہیں ان کی جگہ عارضی موبائل یا وائرلیس کیمرے لگائے جائیں۔ کمشنر ڈی سی لاہور، ڈی جی ایل ڈی اے اور یہاں موجود ڈپارٹمنٹ ہیڈ مجھے اس بات کا جواب دیں۔ اصولاً کمشنر ڈی سی لاہور، ڈی جی ایل ڈی اے کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ اسسٹنٹ کمشنر جو کہ 2023 سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے۔ مین ہول میں گر کر مرنے اور مرڈر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں پوچھتی ہوں کہ پروجیکٹ مینیجر اور دیگر کا کیا کام ہوتا ہے؟ ضلعی انتظامیہ کہیں اور مصروف ہونے کا بہانہ نہیں کر سکتی کیونکہ ہر چیز کا اپنا نظام ہے۔ ایک کام کے پیچھے باقی ذمہ داریوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ عوام کی حفاظت اور خدمت بنیادی کام ہے اور اس کے لیے ٹیکنالوجی اور سیف سٹی کے کیمرے بھی موجود ہیں۔
یہ بھی ذرا دیکھیے کہ عظما بخاری کی طرف سے ہاتھ باندھ کر معافی مانگی گئی ہے، گویا فوجی بارڈر کے اوپر کھڑا ہے، نیند آ گئی، سو گیا، اس دوران دشمن گزر گیا، دشمن نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا، اس نے صبح کہا کہ مجھے نیند آ گئی تھی، معاف کر دیا جائے۔ عظما بخاری صاحبہ بالکل ایسے ہی ان کو بھی نیند آ گئی تھی، معاف کر دیا جائے۔ بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی تشریح کے، میں اپنی طرف سے، میں چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے، میں سب کی طرف سے ہاتھ جوڑ کر میں اس فیملی سے ہم معذرت خواہ بھی ہیں اور احساس ندامت کا بھی شکار ہیں۔ جو کنسرنڈ ادارے ہیں ان کی طرف سے جو ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو ان دونوں ماں بیٹی کے لیے دل سے جو ہے وہ دعائے مغفرت بھی ہے اور ان کے لواحقین کے ساتھ اظہار افسوس بھی ہے۔ ہماری سب کی جو ہے وہ نالائکی کی وجہ سے یہ واقعہ جو ہوا، غلطی کی ہے، معافی مانگ رہی ہیں، پھر گھر چلی جائیں۔ اگر آپ اپنی غلطی کو تسلیم بھی کرتی ہیں تو یہ آپ کے سامنے پورا منظر نامہ رکھ دیا۔ آپ چلتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے جس طرح سے کمشنر کو، ڈپٹی کمشنر کو ڈانٹا گیا ہے، جھاڑا گیا ہے، گو کہ ان کو سزائیں نہیں دی گئی لیکن ان کو ڈانٹا گیا، جھاڑا گیا، وہ ذرا ملاحظہ کیجئے۔ ایک دو کلپس ہیں، آپ ذرا دیکھ لیجئے۔ یا تو ہو کہ کوئی ریموٹ سا ایریا ہو، کوئی لاہور کا یا کسی اور شہر کا، ریموٹ شہر کا کوئی ریموٹ سا ایریا ہو، تو سمجھ آتی ہے کہ بھئی وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگوں کا زیادہ آمد و رفت نہیں ہے اور وہاں پر ڈچ کھلا رہ گیا ہے یا مین ہول کھلا رہ گیا۔ یہ لاہور کا سب سے زیادہ جو جہاں پر سب سے زیادہ فٹ فال ہوتی ہے، داتا صاحب کے آس پاس صرف لاہور کے نہیں، پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں، دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں۔ اتنا پرائم ایریا جہاں پہ اتنی زیادہ آمد و رفت ہے، وہ جگہ وہاں کنسٹرکشن سائٹ ہے اور وہاں پہ کتنی بڑی کرمنل نیگلیجنس ہوئی کہ وہاں کام بھی نہیں ہو رہا اور کام بند کر کے جو ورکرز ہیں یا کانٹریکٹرز ہیں یا جو بھی ہے وہ جا چکے ہیں اور اس کے بعد کسی کو پرواہ نہیں کہ وہاں پر کوئی ڈچ کھلا رہ گیا ہے، کوئی مین ہول کھلا رہ گیا ہے، کچھ کھلا رہ گیا، کسی کو پرواہ نہیں ہے وہاں پر۔ اور اس کو بالکل ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی کہ جیسے واقعہ ہی نہیں ہوا۔ ہر سطح پہ، ہر لیول پہ کرمنل نیگلیجنس ہوئی، بلکہ کرمنل ایپتھی ہوئی۔ ایک تو وہ عورت گر گئی، پہلے کہا گیا وہ گری نہیں ہے، وہاں سے گزر ہی نہیں سکتی، وہ گزر کے 3 کلومیٹرز آگے تک پہنچ گئی اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وہ گری نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اس کے ہسبینڈ کو پکڑ کے تھانے لے گئے، بجائے اس کے کہ اس کے ہسبینڈ کے سر پہ ہاتھ رکھتے کہ ہلو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ڈھونڈتے ہیں اس کو پکڑ کے تھانے لے گئے اور کہہ دیا کہ اس کے آپس کے تعلقات خراب، نوکری سے برخاست کریں اور فار ایور، اور اس کے بعد ان کو کوئی نوکری نہیں ملنی چاہیے۔ ان کو لگے پتہ کہ انہوں نے کتنی بڑی مجرمانہ غفلت کی۔ یہ جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ٹیپا ہیں زاہد حسین اور جو عثمان بابر ہیں واسا سے، ان دونوں کو آپ ان کو نوکری سے برخاست کریں اور فار ایور، اور اس کے بعد ان کو کوئی نوکری نہیں ملنی چاہیے۔ ان کو لگے پتہ کہ انہوں نے کتنی بڑی مجرمانہ غفلت کی، ان دونوں کو بھی اریسٹ کریں۔ اس کے ساتھ میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں جو پروجیکٹ مینیجر ہیں، آئی جی صاحب کائنڈلی نوٹ کر لیجئے، سی سی پی او صاحب، اصغر سندھو، عثمان یاسین، دانیال، پورا نام کیا ہے دانیال، واٹ ایور سیفٹی انچارج، اور احمد نواز، ان 5 کو، 4 کو اریسٹ کریں اور ان کو نہیں چھوڑنا، ان کے اوپر اسٹرانگ کیس بنائیں نیگلیجنس کا، کرمنل نیگلیجنس کا۔ آپ نے مجھے کہا کہ اس کے اندر جو کانٹریکٹر ہے وہ قصوروار ہے، بالکل ہے۔ سپروائزر کنسلٹنٹ قصوروار ہے، نیسپاک کا، بالکل ہے۔ ایگزیکیوٹنگ ایجنسی ٹیپا ہے، ایل ڈی اے ہے، بالکل ہے، وہ قصوروار ہے۔ لیکن فرینکلی کمشنر لاہور آپ کا، ڈی سی لاہور آپ کا، اسسٹنٹ کمشنر آپ کا، واسا کا، ایل ڈی اے کا اتنا ہی قصور ہے جتنا کسی اور کا قصور۔ یہ آپ نے دیکھ لیا مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے، کہا گیا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کیا سارے واقعے سے بری ذمہ ہو گئی؟ عام طور پہ یہی کہا جائے گا اور سمجھا جائے گا کہ ان کا قصور نہیں ہے، اور واقعی ان کا قصور نہیں ہے۔ یہ لاہور میں نہیں تھی، لاہور میں ہوتی تھا بھی ان کا قصور نہ ہوتا، لیکن جس طرح سے انہوں نے کسی کے قصوروار ہونے کا، کسی کے گناہ گار ہونے کا، کسی کے مجرم ہونے کا معیار مقرر کیا ہے، جس طرح سے بی بی کی طرف سے معیار مقرر کیا گیا ہے، ان کی طرف
سے معیار مقرر کیا گیا ہے، گو کہ ہم اس سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتے، لیکن انہوں نے جو معیار مقرر کر دیا، جو انہوں نے کہہ دیا، اس کے مطابق یہ بھی جرمدار مجرم ثابت ہوتی ہیں، گناہگار ثابت ہوتی ہیں، ان پر بھی وہی سارا کچھ لاگو ہوتا ہے جو کچھ انہوں نے اپنے کمشنر پر، اپنے ڈپٹی کمشنر پر، سیفٹی آفیسر پر، یا جن کو انہوں نے ٹیپا کے ہیڈ پر لاگو کیا ہے، وہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ انہوں نے دیکھیے کیا کہا مراد علی شاہ کے بارے میں، انہوں نے کیا کہا، اگر کتا مرے گا تو حضرت عمر رسپانسبل ہوں گے تو وزیر اعلیٰ کیسے رسپانسبل نہیں ہوں؟ یہ جو گٹروں کے ڈھکن ہے، میں روز رات کو بیٹھ کے چیک کرتی ہوں کہ کس جگہ جو ہے وہ گٹر کا ڈھکن نہیں لگا، کیونکہ یہ صرف گٹر کا ڈھکن نہیں ہے، خدا نخواستہ اس میں کوئی بچہ گر جائے، کوئی موٹر سائیکل والا گر جائے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کون ذمہ دار ہے؟ کراچی میں ایک بچہ گٹر میں گر کے ہلاک ہو گیا تھا، جاں بحق ہو گیا تھا۔ اس موقع پر مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے ٹانگ اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے دوسرے صوبے میں جا کے ٹانگ اڑائی اور آج خود ہی اس میں پھنسی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔